अस्सलाम वालेकुम। अम्मी हम पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करवाते हैं। मुझे लगता है उस लड़के ने ज़बरदस्ती आप ही से फ़ोन करवाया होगा ताकि हम इसे कभी ना मिलें। फातिमा ने नाश्ता बनाकर इसके सामने रखा और सख्ती से इसे तनबीह करते हुए बोली, मैंने कहा ना कि ये बात घर से बाहर नहीं जाएगी, तो बस नहीं जाएगी। तुम नाश्ता करो और कॉलेज जाओ। आनिया गुस्से से उठी, प्लेट को हाथ मार के परे किया। मुझे नहीं खाना नाश्ता वाश्ता, ऐसे ही जा रही हूँ मैं कॉलेज। फातिमा तासुफ से इसे जाता देखती रही। दुआ किस मुश्किल में डाल दिया तुमने मुझे। अब अल्लाह तुम्हें हर मुश्किल से बचाए। मुझ में हिम्मत नहीं अब एक और रिश्ते को खोने की। फातिमा की आंखों में माजी हलकोले ले रहा था। अफराज और अजीर की सुबह 11 बजे हुई थी। इस्लामाबाद का माहौल काफ़ी खुशगवार था। वो दोनों डाइनिंग हॉल में बैठे नाश्ता कर रहे थे जब अजीर ने यकदम नाश्ते से हाथ रोक कर कहा, सुनो अफराज, मेरा ख्याल है हम ये तस्वीरें मेजर आसिम को सेंड कर देते हैं। वो खुद ही पता चला लेंगे कि ये मिस्टर खान असल में है कौन। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, ऐसा करो अभी कर दो। अफराज के कहने पर अजीर ने मेजर आसिम के प्राइवेट नंबर पर मिस्टर खान के पासपोर्ट और फाइल की तस्वीरें सेंड कर दीं। तभी मिस्टर खान सीढ़ियों से नीचे आते दिखाई दिए। इन्होंने दूसरे दिन ही अपना सामान गेस्ट रूम से ऊपर वाले पोर्शन में शिफ्ट करवा लिया था। ये कह के वो नीचे गेस्ट रूम में कंफर्टेबल फील नहीं करते। वो देखो मिस्टर खान लगता है आज फिर कहीं जाने के मूड में हैं। अफराज ने उनको अपनी जानिब बढ़ता देखकर कहा तो अजीर मुंह बनाकर बोला, मिस्टर खान नहीं, जैक्सन मोजले कहो इनको। नकली आदमी ना हो तो। तब तक वो भी उनके पास पहुंच चुके थे। इन दोनों ने अब नोट किया कि इनका सूटकेस भी इनके साथ ही था। हेलो यंग बॉयज़, कैसे हो तुम दोनों? इनके साथ बैठते हुए हासी बेतकल्लुफ़ी से हाल पूछा गया। हम ठीक हैं, मगर आप ये बताएं कि क्या कहीं जा रहे हैं? मतलब ये सूटकेस? अफराज ने सूटकेस की जानिब इशारा करते हुए पूछा तो वो बेनियाजी से नाश्ते की जानिब मतवज्जा होते हुए कहने लगे, भाई बस बहुत रह लिया तुम लोगों के यहाँ। वैसे भी तुम लोगों का घर सिक्योर नहीं है। रात को नींद में मुझे लगा कि रुक के ज़रा देर उनको देखा जिनके सांस रुक चुके थे। इस बात पे मुझे ऐसा लगा जैसे कमरे में चोर आए हों, मगर उठा ही नहीं गया। नींद ही इतनी ज़बरदस्त आ रही थी जैसे मैंने कोई बेहोशी वाली दवा पी रखी हो। अजीर की जानिब देखते हुए मुस्कुरा कर सादगी से बात मुकम्मल की तो वो गड़बड़ा कर रह गया। आपके कहने का मतलब क्या है? अजीर ने नासमझी का मसनूई तासुर चेहरे पर सजाते हुए पूछा। कहीं इस नकली आदमी को शक तो नहीं हो गया हम पर? अफराज ने आंखों ही आंखों में अजीर से सवाल किया। मुझे क्या पता, अजीर ने जवाबन शाने उचकाए। मेरे कहने का मतलब ये है कि बस बहुत रह लिया आप लोगों के यहाँ। अब मैं कहीं और शिफ्ट हो रहा हूँ। ब्रेड पर जैम लगाते वो इत्मीनान से धमाका कर गए। अजीर को लब खोलते हुए देखकर वो फौरन बोले थे, सॉरी मगर मैं नहीं बताऊंगा कि मैं किधर जा रहा हूँ। ओके नो प्रॉब्लम, एज यू विश मिस्टर खान। नकली आदमी। अजीर स्पॉट लहजे में बोला था। दिल में सोचा था, मेरी कौन सी रिश्तेदारी है आपसे जो पूछता फिरूं कि कहाँ जा रहे हैं। अजीज ने आंखों ही आंखों में अफराज को कोई इशारा किया तो वो हफीफ सा सर हिलाते हुए अपनी जगह से उठा। ओके मिस्टर खान, गुड बाय, मुझे अभी एक ज़रूरी काम से जाना है, वरना थोड़ी देर आपके साथ ज़रूर बैठता। उन्होंने नाश्ता करते हुए मसरूफ़ से अंदाज में सर हिलाया जैसे कोई फ़र्क ना पड़ता हो। अब ये लड़का मेरा पीछा करने के लिए पहले ही गाड़ी में बाहर जाकर इंतज़ार करेगा। थोड़ी देर में गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज़ आई। लेमन जूस पीते हुए अपने अंदाजे की दुरुस्तगी पर वह मुस्कुरा दिए। अज़ीर बागौर इनके तासुरात समझने की कोशिश करता रहा, मगर वो सही से अंदाज़ा न लगा पाया कि इनके अंदर क्या चल रहा है। 5 मिनट बाद इनको मोबाइल पे कोई मैसेज मिला तो उठते हुए अज़ीर की जानिब देखकर बोले, ओके एंग्री यंग मैन, आई हैव टू गो। बहुत जल्द मिलेंगे, बाय। पुरस्रार अंदाज में मुस्कुरा कर जल्द मिलने की पेशगोई करते हुए वो अज़ीर को कंफ्यूज छोड़ के बाहर की जाने बढ़ गए। जैसे ही वो बैरूनी दरवाजे से बाहर निकल के गाड़ी में बैठे तो वो भी फौरन होश में आया।
اسے پتا تھا کہ افراز گاڑی لیے گھر کی پچھلی سائڈ پہ موجود ہوگا۔ وہ جو بھی تھے، مسٹر خان یا جیکسن موزلے، ملک دشمن ایجنٹ یا دہشت گرد، آج یہ راز کھل جانا تھا۔ دعا کے لیے اگلے دن کا سورج کافی امیدوں کے لیے طلوع ہوا۔ کل رات اس نے اور ہادی نے اس پورے گودام کا تفصیلی جائزہ لیا تھا۔ یہ گودام نما عمارت شہر سے کافی دور ویرانے میں تھی اور کافی بڑی تھی، اور ان کو کچھ ایسے شواہد بھی ملے تھے کہ جسے زیر زمین کوئی سرنگ کھودی گئی ہو۔ قوی امکان تھا اس سرنگ کے ذریعے انہی دہشت گردوں کا ٹھکانہ بھی پتہ چل جاتا۔ دعا نے اس سامان کو دیکھا جو ہادی اس کے لیے لے کر آیا تھا، ایک چھوٹا سا پاورفل کیمرہ جو ایک پینڈنٹ کے اندر فٹ تھا۔ اس نے وہ پینڈنٹ گلے میں پہن کے دوپٹہ پھیلا لیا، کانوں میں بلوٹوتھ ڈیوائسز لگا کر بال آگے کیے، کلائی میں گھڑی پہنی جو بظاہر گھڑی تھی مگر اصل میں وہ بھی ایک ڈیوائس تھی جس کے اندر ٹریکر فٹ تھا۔ 11 بج چکے تھے۔ باہر اب کچھ ہلچل سی مچی ہوئی تھی، شور اور اونچا اونچا بولنے کی آوازیں۔ دعا نے کچھ پل دیوار سے کان لگا کر سننے کی کوشش کی، پھر دروازے کو احتیاطاً اندر سے بند کر کے وہ وہیں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ چھوٹا سا ٹچ سکرین والا موبائل کھولا، 2-3 بار کچھ ٹچ کیا تو سامنے سکرین پر ایک منظر چلنے لگا۔ اس نے جلدی سے ڈی ایس پی صاحب کو کال ملائی اور فوراً ان کو موبائل پہ وہ منظر دیکھنے کے لیے کہا جو ابھی ابھی اس نے دیکھا تھا۔ اسکرین پہ ملک وہاج اور پیر جلال اکبر کے ساتھ 6 لوگ اور دکھائی دیے جو ان کے ساتھ بات چیت میں مصروف تھے۔ دعا کے ساتھ ساتھ ڈی ایس پی بھی چونک کر رہ گئے۔ ان لوگوں میں سے ایک نے ایک بیگ ملک وہاج کے سپرد کیا اور ایک جلال اکبر کے۔ ملک وہاج نے بشیر کو اشارہ کیا تو وہ دونوں اور لوگوں کی مدد سے ایک بڑا سا صندوق باہر لایا۔ صندوق کھولا گیا۔ بڑی بڑی گنز، بارود، پسٹل، دستی بم اور خودکش بمبار والی جیکٹس۔ وہ دنگ رہ گئی یہ دیکھ کر، یعنی اس جگہ سے اسلحہ بیچا جاتا تھا۔ ان میں سے 3 لوگ اسلحے والا صندوق اٹھا کر تہہ خانے سے باہر چلے گئے، جبکہ باقی 3 کچھ دیر وہاج اور جلال اکبر سے بات کرتے رہے، پھر ان دونوں سے ہاتھ ملاتے وہ بھی وہاں سے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد ملک وہاج اور جلال اکبر نے بیگ کھولے، نوٹوں سے بڑے بیگ دیکھ کر ہنستے ہوئے ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مارا۔ کچھ دیر بعد وہ بھی وہاں سے چلے گئے تو دعا نے بھی موبائل ایک سائڈ پر رکھ دیا۔ کل رات کو ہادی مکمل تیاری کے ساتھ آیا تھا۔ ان دونوں نے مل کے پوری عمارت میں جگہ جگہ کیمرے فٹ کر دیے تھے۔ سر، اب کیا کہتے ہیں آپ؟ اس نے بلوٹوتھ ڈیوائس پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ ماہین، آپ نے غور کیا ان 3 آدمیوں پر جو ساری ڈیلنگ کر رہے تھے؟ انہوں نے الٹا سوال کیا تو وہ گہری سانس لے کر بتانے لگی۔ یس سر، جب میں اس نقلی پیر کے گھر گئی تھی تو اس کے بیڈ روم کی تلاشی کے دوران ان تینوں کی تصویر ملی تھی جس میں وہ ملک وہاج کے ساتھ کھڑے تھے۔ یقیناً اس نقلی پیر نے وہ ثبوت کے طور پر سنبھال رکھی ہوگی۔ یہ تینوں شمالی وزیرستان سے فرار دہشت گرد ہیں جن کے سر پر اس وقت کافی بھاری انعام ہے۔ ہاں بالکل، یہ وہی ہیں، اب یہ بچ نہیں سکتے۔ آپ اپنا بتاؤ، ٹھیک ہو نا؟ پریشانی سے اس کے بارے میں دریافت کیا گیا تو وہ مسکرا دی۔ یس سر، میں ٹھیک ہوں۔ گڈ، مجھ سے رابطے میں رہیے گا، اور ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ آپ کے پاس آج اور کل کا دن ہے بس، کیونکہ پرسوں عرس ہے اور ہمیں ان خودکش حملہ آوروں کو ہر صورت روکنا ہے۔ گڈ لک ایجنٹ مہین اینڈ ٹیک کیئر آف یور سیلف۔ خدا حافظ۔ اوکے سر، خدا حافظ۔ دعا نے کان سے بلوٹوتھ ڈیوائس نکالی، پھر اپنے بیڈ ہیل والے جوتے پاؤں سے اتارے۔ یہ اسپیشل قسم کے جوتے وہ خاص موقعوں پر ہی پہنتی تھی۔ یہ بھی کل رات ہاتھی ہی لایا تھا۔ اس نے جوتے کی اوپری حصے کو علیحدہ کیا، جوتے کے اندرونی حصے میں ہلا تھا۔ اس نے ایک جوتے کے خالی حصے میں چھوٹا سا موبائل رکھ دیا اور دوسرے کے خالی حصے میں بلوٹوتھ ڈیوائس اور پینڈنٹ چھپا دیا۔ ابھی دن کا وقت تھا، وہ باہر نہیں نکل سکتی تھی، اسے رات کا انتظار تھا۔ موہد، انٹرویو کیسا ہوا تمہارا؟ وہ جیسے ہی تھکا ہارا گھر پہنچا تو سب سے پہلے یہی سوال پوچھا گیا۔ گھر واپسی پہ کھانے کا پوچھنے کی بجائے یہ سوال پوچھنے والی موہد کی بھابھی تھی۔ پتہ نہیں بھابھی، وہ بے دلی سے کہتا کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ نوابزادے اسکول کی نوکری بھی چھوڑ کے بیٹھ گئے ہیں اور انٹرویو میں بھی فیل ہو کے آ گئے ہیں۔ بڑی بھابھی بھی بڑبڑاتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئیں۔ موہد کی امی نے یقیناً باتوں ہی باتوں میں ذکر کر دیا ہوگا
کہ اس نے اسکول کی نوکری چھوڑ دی ہے۔ وہ کمرے میں آ کے لیٹ گیا، آنکھیں بند کی تو پھر سے وہی منظر ذہن کے پردوں پہ اجاگر ہو گیا۔ سر، دوسرے لفظوں میں آپ مجھے ریجیکٹ کر رہے ہیں؟ اس نے بہت ڈرتے ڈرتے سوال کیا تھا۔ بلیک سوٹ والے ایک دفعہ پھر حشمگیر نگاہوں سے دیکھتے ہوئے سرد لہجے میں کہا تھا، مسٹر موہت، یو کین گو ناؤ۔ وہ آنکھیں کھول کے اٹھ بیٹھا، تبھی موہت کی امی کھانے کی ٹرے ہاتھ میں لیے اندر داخل ہوئیں۔ وہ اسے بھابھی کے ساتھ بات کرتا دیکھ چکی تھیں۔ موہت، لو کھانا کھا لو، بہت پیار سے اس کے سامنے کھانا رکھتے بولیں۔ امی، میرا دل نہیں چاہ رہا۔ وہ دوبارہ لیٹ گیا۔ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے بولیں، کامیاب ہونے کے لیے کبھی کبھی ناکامی کا منہ بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ کیا ہوا اگر آج انٹرویو اچھا نہیں ہوا تو؟ زندگی رک تو نہیں گئی نا؟ جو تمہارا نصیب ہے وہ کوئی اور چھین نہیں سکتا۔ جو تمہارے مقدر میں ہے وہ مل کے رہے گا، اور جو نہیں ہے وہ لاکھ کوششوں کے باوجود بھی نہیں ملے گا۔ تم اٹھو، کھانا کھاؤ اور نئے سرے سے کوشش کرو۔ وہ اسے سمجھا کر کمرے سے چلی گئیں۔ موہت نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھا اور کھانا کھانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ انٹرنیٹ پر مختلف قسم کی جاب سرچ کر رہا تھا۔ جتنا سخت قسم کا انٹرویو ہوا تھا، اس کے بعد کوئی امید لگانا فضول تھا۔ صبح کی روشن کرنیں اور چمکتی خوشگوار دھوپ کراچی میں پوری طرح پھیل چکی تھی۔ لوگ اپنے معمولات میں آہستہ آہستہ مشغول ہو رہے تھے۔ شوکت عمر عام سے دیہاتی لباس میں ملبوس مزار کے صحن میں جھاڑو لگا رہا تھا، اور رشید دور بیٹھا اس کو ایسے مسکرا کے دیکھ رہا تھا جیسے قربانی سے پہلے جانور کو دیکھا جاتا ہے۔ دل ہی دل میں وہ خود سے مخاطب تھا کہ آج اس شوکت کو تو پیر صاحب اچھے سے پوچھیں گے۔ عمر کو قطعی علم نہ تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اسے بس اپنے مشن سے غرض تھی۔ ابھی اسے بہت سے کام کرنے تھے۔ داخلی اور پچھلے دروازے کے راستوں پر کیمرے لگانے تھے۔ مزار کے صحن اور اندر کمرے میں وہ یہ کام کر چکا تھا۔ ابھی اسے پیر جلال کے کمرے کی تلاشی بھی لینی تھی۔ ایسے میں اس کے پاس وقت نہیں تھا کہ وہ سوچے کہ رشید اسے دیکھ کر مسکرائے کیوں جا رہا ہے۔ اس مزار پہ پہلے سے بھی ایک کیمرہ صحن میں پیر جلال نے لگوایا ہوا تھا، جو کہ بہت ہی پہلے ڈسیبل کر چکا تھا۔ 12 بجے تک صفائی کے بہانے وہ اپنے سارے کاموں سے فارغ ہو چکا تھا۔ اب وہ یہاں سے جانے کا سوچ رہا تھا۔ جلال اکبر گودام سے واپسی پہ پہلے گھر گیا، پیسوں کو تجوری میں رکھا، پھر آستانے کی جانب چلا آیا۔ مزار پر آتے آتے 12:30 ہو گئے تھے۔ آج اور کل مریدوں کو منع کیا گیا تھا، یہ کہہ کر کے پیر جی عرس کی تیاریوں میں مشغول ہیں۔ سب کو عرس والے دن آنے کی دعوت دی گئی تھی۔ جلال اکبر کو آتے دیکھ کر رشید فوراً اس کی جانب بھاگا اور پرجوش انداز میں یاد دلایا کہ شوکت سے فائل والے معاملے کی پوچھ گچھ کی جائے۔ اس نے سر ہلاتے ہوئے شوکت کو بلانے کے لیے کہا اور اپنے کمرہ خاص کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد عمر سر چکائے اور ہاتھ باندھے پیر جلال کے سامنے کھڑا تھا۔ اسے کچھ گڑبڑ لگ رہی تھی، مگر پھر وہ خاموشی سے چلا آیا تاکہ وہ اس کی جانب سے مشکوک نہ ہو جائیں۔ شوکت، بتاؤ، کیا رشید سچ کہہ رہا ہے؟ تم نے کل واقعی میرے کمرے سے کوئی فائل نکال کر کسی کو دی تھی؟ جلال نے کڑے تیور لیے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ عمر چونک گیا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ کل اسے کسی نے نہیں دیکھا، مگر اس نے رشید کی طرف دیکھا جو مکاری سے مسکرا رہا تھا۔ یقیناً اس نے پکا کام کیا تھا، اب مکرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ جی پیر جی، میں نے ہی آپ کے کمرے سے ایک فائل نکال کر کچھ پیسوں کے عوض ایک عورت کو دی تھی، عمر نے اعتراف کرتے ہوئے شرمندگی سے کہا۔ مگر پیر جی، میں مجبور تھا، مجھے پیسوں کی۔ اس کی بات بیچ میں رہ گئی۔ پیر جلال نے اسے دھکا دیتے ہوئے تیز سے چلاتے ہوئے کہا تھا، تو نے میرے کمرے سے میری اجازت کے بغیر ایک فائل نکالی اور کسی کو دے دی، مطلب بیچ دی۔ ہمت کیسے ہوئی تیری؟ ایک زوردار گھونسا عمر کے منہ پر جڑا۔ عمر، کنٹرول، پرسکون رہو۔ بتا، تو نے ہمت کیسے کی؟ تیری اتنی جرأت ہوئی کیسے؟ اس کا سر دیوار میں مارتے جلال اکبر ہذیانی انداز میں چلا رہا تھا۔ گرم سیال مادہ عمر کے سر سے بہتا ہوا پورے چہرے کو رنگین کر گیا۔ اف ماہین میڈم، آپ کے اس چھوٹے سے کام نے لگتا ہے آج مجھے شہید کروانا ہے۔ پیر جی، غلطی ہو گئی، معاف کر دیں۔ اس نے مصنوعی خوف سے ہاتھ جوڑتے، ساری غلطی میری ہے، مجھے یقین ہی نہیں کرنا چاہیے تھا تم پہ۔ جس پہ اعتبار کرتا ہوں وہی دھوکہ دیتا ہے۔ جلال اکبر کی آنکھوں میں دعا کی معصومیت لہرائی، پھر اس کی وہ ویڈیو جس میں وہ ہرگز معصوم نہیں تھی۔
बल्कि एक प्रोफेशनल न्यूज़ रिपोर्टर लग रही थी। दुआ को सोचते सोचते यकदम वो चौंका। जल्दी से मुरीदों की फाइल वाली अलमारी की जानिब बढ़ा और औरतों वाले खाने से अल्फ़ाबेट डी वाली फाइल में से दुआ की फाइल निकलवाना चाही। लेकिन वो होती तो मिलती ना, क्योंकि उमर वो फाइल सुरैया आंटी के हवाले कर चुका था। जलाल अकबर को गड़बड़ का एहसास हुआ। वो कड़ियों से कड़ियां मिलाते हुए सोचने लगा, यानी ये सब उसका लालच नहीं, सोची समझी स्कीम है। ये इसी लड़की दुआ का साथी है। वो चलते चलते उमर के करीब आया। यू बास्टर्ड, तुम वो नहीं जो हमें नजर आ रहा है। तुम हमें धोखा दे रहे हो। कहते हुए यकदम इसने अपने नेफे में उड़ेसा हुआ पिस्तौल निकाला और उमर की कनपट्टी पे रखा, जो वो घर से बाहर जाते वक्त लाजमी अपने साथ हिफाजत के लिए रखता था। उमर बुरे तरीके से फंस चुका था। इसकी मौत वाजिया थी। जलाल अकबर की उंगली ट्रिगर दबाने को बेताब थी। एक और मुहाफिज वतन खुद को शहादत के लिए तैयार कर चुका था। वो गुस्से से बगैर नाश्ता किए ही आज कॉलेज आ गई थी। ऐसा बहुत कम होता था कि फातिमा नाश्ते के बगैर इसे या दुआ को घर से बाहर जाने दें। बाहर ग्राउंड में सोनिया और निम्रा के पास रुकने की बजाय वो हिलाफे मामूल क्लास में जाने के लिए उनके आगे से गुजरी तो वो दोनों हैरत से फौरन इसके पीछे भागीं। क्या हुआ आन्या, तुम ठीक तो हो? बगैर सलाम दुआ के क्लास में जा रही हो? सोनिया ने क्लास में दाखिल होकर इसका बाजू पकड़ा तो वो छुड़वा कर अपनी सीट की तरफ बढ़ गई। आनी, क्या हुआ है? तुम ठीक नहीं लग रही। क्या हुआ है क्या? अब की बार निम्रा को भी तशवीश हुई। इनकी दोस्ती को 4 साल होने को आए थे। इस कॉलेज में वो सब फर्स्ट ईयर में आई थी और अब फोर्थ ईयर भी मुकम्मल होने वाला था। चंद महीनों बाद फाइनल पेपर्स थे। आनिया की ऐसी हालत आज से पहले सोनिया और निम्रा ने कभी नहीं देखी थी। वो ऐसे हारे हुए जवारी की तरह बैठी हुई थी जिसका सब कुछ लूट चुका हो। ना तो वो बाल बनाकर आई थी और ना ही यूनिफॉर्म प्रेस था, वरना वो बहुत बन ठन के रहने वाली लड़की थी। हर हाल में मुस्कुराने वाली, हर गम को चुटकियों में उड़ाने वाली। फिर आज क्या हुआ इससे? सोनिया और निम्रा को यही सोच खाई जा रही थी। आनिया खामोशी से जाकर कुर्सी पर बैठ गई। इसका बिल्कुल भी किसी से बात करने का मूड नहीं था। देखो तो इसका मुंह कैसे बना हुआ है और दोनों गाल भी लाल हैं। सोनिया के अंदाजे पर निम्रा हंसती, मगर आनिया टस से मस ना हुई। नहीं यार, मैं बताती हूँ असल में क्या हुआ है। आज कॉलेज आते हुए इसके पीछे फिर कुत्ते लग गए होंगे, इसीलिए ये टेंस है, क्योंकि अभी तक वो आनिया दी ग्रेट को पहचान नहीं पाए। अब की बार निम्रा ने अपने तई इसे हंसाने की कोशिश की, मगर आनिया के चेहरे पे मुस्कुराहट ना आई। उल्टा गुस्से से भड़क कर बोली, तुम लोगों ने तो अपनी बकवास बंद नहीं करनी, मैं खुद ही यहाँ से उठ जाती हूँ। वो उठकर सबसे आगे वाली चेयर पर जाकर बैठ गई। ये दूसरा बड़ा झटका था इन दोनों के लिए। आनिया गर्चा बहुत ब्राइट स्टूडेंट थी, मगर आगे बैठने से खार खाती थी। बकौल इसके सबसे आगे टीचर की नज़रों के सामने कोई शरारत नहीं हो पाती थी, इसीलिए वो दरमियान या आखिरी वाली सीटों पर बैठा करती थी। निम्रा और सोनिया समझ नहीं पा रही थीं कि इसे आखिर आज हो क्या गया है, जो वो हर काम अपने मिजाज के खिलाफ कर रही थी। तभी सर क्लास में दाखिल हुए तो उठ के इनके पास ना जा सकीं। मसलसल 4 पीरियड्स के बाद ब्रेक टाइम हुआ तो वो सबसे पहले क्लास से बाहर निकल गई, ताकि निम्रा और सोनिया के सवालात का सामना न करना पड़े। आनिया का दिल आज किसी काम में नहीं लग रहा था। ज़हन में बस दुआ का ख्याल ही छाया हुआ था। पता नहीं आप ही कहाँ होगी, किस हाल में होगी, ठीक भी होगी या नहीं। अम्मी को तो गोया कोई परेशानी ही नहीं है, जैसे दुआ आपी ने बताया हो पहले ही कि मैं फ़लाँ लड़के के साथ घर छोड़ के चले जाना है, तो परेशान मत होइएगा। बेध्यानी से सोचती वो स्टाफ रूम की पिछली तरफ बने लॉन में चली आई। मुझे लगता है आप ही को मोहब्बत में धोखा हो गया होगा और इसी लड़के ने ज़बरदस्ती आप ही से फ़ोन करवाया होगा। ओ खुदाया, मैं क्या करूँ आप ही के लिए? कोने में लगे दरख्त के साए में बैठकर वो उदास सी बस दुआ का सोचे जा रही थी। अम्मी की बात भी कुछ समझ नहीं आ रही। इन्हें इतना यकीन क्यों है कि दुआ आप ही वापस आ जाएगी? जाने कितनी देर गुजरी इसे यूं ही बैठकर सोचते हुए। तभी कोई इसके पास आकर रुका। आनिया, व्हाट आर यू डूइंग हियर? आनिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सर वली की आवाज़ पर इसने झटके से सर उठाया। वली वो आखिरी शख्स भी नहीं था जिसकी यहाँ मौजूदगी वो तसव्वुर कर सकती थी। कुछ नहीं सर, वो खड़े होते हुए घबरा रही थी कि मुबादन वो डांट ही ना दें कि आज लेक्चर क्यों मिस किया। आनिया,
آج آپ نے لیکچر کیوں مس کیا؟ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ سرولی سے کبھی براہ راست بھی بات کرے گی۔ اس کا دل بے قابو ہوا جا رہا تھا۔ اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے نظریں نیچی کیے وہ ولی کی آنکھوں میں دیکھنے سے گریز کر رہی تھی۔ سر وہ دراصل طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ ولی بغور اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ ہاتھوں کو ملتے وہ کنفیوز تو لگ رہی تھی مگر چہرے پہ چھائی پریشانی صاف نظر آ رہی تھی۔ آنیہ، میرا خیال ہے آپ کو اس وقت اپنی پریشانی شیئر کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ یہاں چھپ کے بیٹھنے کی۔ آئیے میرے ساتھ لائبریری چل کے بات کرتے ہیں۔ نرم لہجے میں اسے اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کرتا وہ آگے بڑھ گیا، بغیر پیچھے دیکھے جیسے یقین ہو خود پہ۔ اور اس کا یقین کامل رہا۔ آنیہ سحر زدہ سی اس کے پیچھے چل دی، اس سے اپنی پریشانی شیئر کرنے۔ آنیہ فراموش کر چکی تھی کہ فاطمہ نے سختی سے منع کیا ہے کہ دعا کی گمشدگی کی بات گھر سے باہر نہ نکلے۔ دیکھیں ذرا کس میں کتنا ہے دم، افراز کے حوصلے بلند، عزیر کے تھوڑے سے کم، مارخور ہے پیچھے تمہارے، مسٹر خان پھونک کے رکھنا قدم۔ اونچی آواز سے گنگناتا افراز بڑے دھیان سے مسٹر خان کا پیچھا کرتے ہوئے عزیر کو مسلسل کوفت میں مبتلا کر رہا تھا۔ یار بس کر دے اب، تب سے کوئی 10ویں گانے کی بینڈ بجا دی ہے تم نے۔ میرے بھائی مسٹر خان نظروں سے اوجھل ہوئے نا تو تیری موت پکی ہے میرے ہاتھوں۔ عزیر نے باقاعدہ اس کی گردن دبوچی۔ کیا ہے تمہیں عزیر، کیوں بچے کے دشمن بنے ہو؟ دیکھو تو مسٹر خان کا پیچھا میں دھیان سے کر رہا ہوں، انہیں شک تک نہیں ہو رہا، افراز نے اسے پیچھے دھکا دیتے ہوئے معصوم انداز میں بتایا۔ ویسے بھی میری ڈرائیونگ کا تو تمہیں پتا ہے، میں کبھی اپنا شکار مس نہیں کرتا۔ اب کی بار وہ سنجیدہ ہوا تو عزیر بھی مسکرا کے رہ گیا۔ مسٹر خان کی گاڑی اب شہر کے مضافاتی علاقے میں داخل ہو رہی تھی۔ افراز برابر ان کے پیچھے تھا۔ مسٹر خان نے سائیڈ مرر سے پیچھے دیکھا۔ ریڈ کلر کی کلٹس اپنے تعاقب میں دیکھ کر لبوں پر مسکراہٹ ابھری۔ بے وقوف سمجھتے ہیں میرا پیچھا کر رہے ہیں، چہ چہ نہیں جانتے میں ان کو اپنے پیچھے لگا رہا ہوں۔ سادہ لو جذباتی نوجوان۔ بڑبڑاتے ہوئے انہوں نے فون نکالا۔ اپنے آنے کی اطلاع بھی تو کرنی تھی نا۔ ویسے عزیر، ریڈ کلر مجھے پسند نہیں، تم کوئی اور کلر کروا لو اپنی گاڑی پہ۔ منہ بناتے ہوئے افراز نے عزیر کو مشورہ دیا جو اسی وقت ریجیکٹ کر دیا گیا۔ تم اپنا منہ بند رکھو اور چپ کر کے ڈرائیو کرو۔ اتنا اچھا کلر ہے میری کلٹس کا، میں تو کبھی نہ چینج کروں۔ جس کو مسئلہ ہے وہ خود کی پسند کو چینج کرے۔ کرٹو کہو، اس کو کلٹس کہہ کر اس کو عزت نہ دو۔ افراز نے نظریں مسٹر خان کی گاڑی پہ فوکس رکھتے ہوئے عزیر کی بھی تھوڑی سی کرنی اپنے اوپر لازم سمجھی۔ یہ یہاں پہ رک کیوں گئے؟ افراز نے مسٹر خان کی گاڑی ایک بلڈنگ کے سامنے رکتی دیکھ کر عزیز کو ٹھوکا دیا۔ میرا خیال ہے یہی ان کی منزل ہے، چلو نیچے اترو، ہمیں ان کے پیچھے جانا ہوگا۔ کہتے ہوئے عزیر نے ہوڈ سر پر گرا لیا اور منہ پہ ماسک لگا کر نیچے اتر گیا۔ افراز بھی اس کی تقلید کرتا گاڑی سے نیچے اتر آیا۔ مسٹر خان گاڑی سے اتر کے اب بلڈنگ کے اندر جا رہے تھے۔ مناسب فاصلہ رکھتے ہوئے وہ دونوں بھی مسلسل ان کے تعاقب میں تھے۔ مسٹر خان 5ویں فلور پہ ایک فلیٹ کے سامنے رکے، دستک دی۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا تو وہ اندر چلے گئے۔ عزیر اور افراز بند دروازے سے تھوڑا دور کھڑے انتظار کرنے لگے۔ آدھا گھنٹہ گزرا تو عزیر فیصلہ کن انداز میں بولا، بس بہت ہو گیا، افراز ہمیں اندر جانا ہوگا۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ افراز نے سر ہلاتے ہوئے جیب سے تار نکالی اور دروازے کا لاک کھول دیا۔ ہاتھوں میں پسٹل تھامے محتاط نظروں سے اندر کی جانب بڑھے۔ عزیر، اس طرف سے باتوں کی آوازیں آ رہی ہیں، چلو دیکھتے ہیں۔ افراز نے ایک کمرے کی جانب اشارہ کرتے کہا تو وہ دبے قدموں آگے بڑھے۔ ارادہ بس ان کی باتیں سننے کا تھا، لیکن کمرے سے آتی مسٹر خان کے علاوہ ایک اور جانی پہچانی آواز نے ان کو کمرے کا دروازہ کھولنے پر مجبور کر دیا۔ دروازے کا پٹ وار ہوا۔ سامنے مسٹر خان کے ساتھ بیٹھی شخصیت نے ان دونوں کو چونکا دیا۔ آپ؟ عزیر اور افراز حیرت اور دکھ کی ملی جلی کیفیت سے چلائے۔ ملک وحاج اور جلال اکبر کے جانے کے بعد دعا دروازے کو اندر سے لاک کر کے کچھ وقت کے لیے آنکھیں موند کے لیٹ گئی۔ اسے امی سے زیادہ آنیہ کی فکر تھی کہ پتہ نہیں اس کا رد عمل کیا ہوا ہوگا۔ یوں ہی آنکھیں موندے جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ ذہن کے پنوں پر
پھر وہی پرانا منظر جگمگایا۔ پاپا آپ کہیں جا رہے ہیں؟ 10 سال کی اس پیاری سی بچی نے لاڈ سے باپ کے گلے میں باہیں ڈالی۔ جی میرا بیٹا، پاپا کہیں جا رہے ہیں۔ بچی کے باپ نے اس کے ماتھے پر پیار کیا۔ واپس کب آئیں گے؟ اس نے پھر سے سوال کیا تھا۔ اس 10 سال کی بچی کے چہرے پر خوف چھایا ہوا تھا، باپ سے بچھڑنے کا خوف، اس کے بغیر اکیلے رہنے کا خوف۔ بیٹا آپ بس دعا کرنا کہ پاپا جلدی آئیں۔ باپ نے آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کیا اور جلدی سے بات بدل دی۔ چلو چھوڑو اس بات کو، آپ یہ بتاؤ کہ آنیا کہاں ہے؟ وہ تو ابھی مجھ سے نہیں ملی۔ پاپا وہ آپ سے ناراض ہے، کہتی ہے کبھی بات نہیں کرے گی آپ سے۔ چلو ٹھیک ہے، تم اپنا ماما کا اور آنیا کا بہت خیال رکھنا، میں جلد واپس آؤں گا۔ بائے بائے پاپا۔ 10 سال کی دعا باپ کو خدا حافظ کہتے نہیں جانتی تھی کہ وہ آخری دفعہ اپنے باپ کو دیکھ رہی ہے۔ دعا بیٹا، میں جلد لوٹ کے آؤں گا۔ ہاں بابا جلدی آنا، میں انتظار کروں گی، روتے ہوئے دعا نے کہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ 10 سال کی دعا نے ہاتھ بڑھا کے انہیں پکڑنا چاہا، مگر وہ دور ہوتے جا رہے تھے، دور اور دور۔ بابا، دعا چلائی اور یکدم اس کی آنکھ کھل گئیں۔ وہ خواب میں رو رہی تھی مگر حقیقت میں بھی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں۔ بابا آپ نے جھوٹ کہا تھا کہ واپس آئیں گے، آپ نے جھوٹ بولا تھا۔ پتہ ہے آنیا اب تک آپ سے ناراض ہے، مگر میں چاہ کر بھی آپ سے ناراض نہیں ہو سکتی۔ روتے روتے وہ ہچکیاں لینے لگی۔ اس وقت وہ انٹیلیجنس ایجنٹ ماہین نہیں بلکہ وہی 10 سال کی دعا لگ رہی تھی، جو باپ کے جانے کے بعد داڑیں مار مار کے رو رہی تھی۔ اس وقت وہ مضبوطی کا ہول ٹوٹ چکا تھا جو اپنے اوپر چڑھائے رکھتی تھی۔ بابا آپ نہیں آئے، آپ نہیں آئے، وہ روتے ہوئے بس یہی گردان کیے جا رہی تھی۔ جانے کتنے ہی موسم آ کے گزر گئے، جانے کتنے ہی موسم آ کے گزر گئے، جانے والے مگر نہ آئے لوٹ کے۔ نہیں مجھے رونا نہیں، میں کمزور نہیں پڑ سکتی، مجھے اپنے آپ کو سنبھالنا ہوگا۔ ایجنٹ ماہین اتنی کمزور نہیں ہو سکتی کہ اسے رونا آئے۔ اس نے سختی سے آنکھیں رگڑیں، دھیان بٹانے کو جلدی سے موبائل اور بلوٹوتھ ڈیوائس نکالی۔ 2 بجے کا وقت ہو رہا تھا۔ اسے عمر کو کال ملائی مگر جواب ندارد۔ 2 سے 3 دفعہ کوشش کی مگر بے سود۔ اس کا ارادہ تھا کہ آستانے کی خیر خبر دریافت کرے مگر عمر فون ہی نہیں اٹھا رہا تھا۔ خدا خیر کرے، یہ نکما فون کیوں نہیں اٹھا رہا؟ اسے تشویش ہوئی۔ تنگ آ کر اریج کو کال ملائی اور عمر کے بارے میں دریافت کیا۔ جواباً عمر کے بارے میں جو خبر اسے اریج نے بتائی وہ اس کے ہوش اڑا دینے کو کافی تھی۔ ابتہاج اس وقت ملک وہاج کے ساتھ جلال اکبر کے آستانے پہ تھا۔ وہ تینوں اس وقت اس کے کمرہ خاص میں بیٹھے ہوئے تھے۔ موضوع وہی مزار پر ہونے والا حملہ تھا۔ تمہارا کیا خیال ہے عوام اس حملے سے حکومت اور فوج کے خلاف ہو جائے گی؟ جلال نے وہاج سے سوال کرتے ہوئے اپنے سامنے پڑے ہوئے حرام مشروب کا ایک گھونٹ بڑھا۔ ہاں بالکل، کیونکہ فوج اور رینجرز نے مزار کے باہر اور اندر پہرا دینا ہے۔ ان کی موجودگی میں جب دھماکہ ہوگا تو ساری بات انہی پہ ہی آئے گی۔ وہاج کے تفصیلی جواب سے اسے تسلی ہوئی۔ جلال تم بتاؤ، ان لڑکوں کو تیار کر لیا ہے نا تم نے جنہوں نے خودکش حملے کرنے ہیں؟ کیونکہ سارا کھیل بگڑ جائے گا اگر عین ٹائم پہ کوئی دھوکہ ہوا یا انہوں نے انکار کیا یا وہ ڈر گئے۔ وہاج کے سوال پر جلال کے چہرے پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ وہ پیچھے کو ٹیک لگا کر پوچھنے لگا، وہاج پتہ ہے ایک مسلمان کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ کہ وہ مرنے کے بعد جنت میں جائے۔ بس میں نے یہی لالچ ان معصوم لڑکوں کے دماغ میں بھر دیا ہے کہ تم لوگ کافروں کو ختم کر کے جنت میں جاؤ گے۔ اور وہ تمہاری باتوں میں آ گئے؟ نا سمجھ مسلمان۔ جلال کے کہنے پر وہ تینوں ہنسنے لگے۔ ویسے انکل آپ نے انہیں کیا کہہ کر کیا کہانی سنا کر اس کام کے لیے راضی کیا؟ کیا لوگ اتنے پاگل ہوتے ہیں کہ باتوں میں آ جائیں؟ ابتہاج نے دلچسپی سے پوچھا۔ میں نے ان سب کو سمجھایا کہ دیکھو ایسے کافر لوگ ہیں جو مزاروں پہ جا کے قبروں سے مانگتے ہیں، اللہ سے نہیں مانگتے، اس کی بجائے مردوں سے مانگتے ہیں، جو کہ ایک لحاظ سے درست بھی ہے کہ کچھ لوگ واقعی یہ شرک کرتے ہیں اور ہمیں ان کی یہی کمزور ایمانی کی نشانی ہاتھ میں لینی ہے۔ وہ ذرا سانس لینے کو تھما پھر دوبارہ گویا ہوا۔
بھائی بات یہ ہے کہ نامعلوم کتنے فرقے بن چکے ہیں آج کل، مسلمان تو رہے ہی نہیں، نہ بس فرقے رہ گئے ہیں اور ہر فرقہ دوسرے کے خلاف ہے۔ ذرا سی چنگاری لگا دو اور پھر تماشا دیکھو۔ پچھلے 1 سال سے یہ چنگاری ان کے دلوں میں بھڑکا رہا ہوں میں، اب تو وہ شعلہ بن چکی ہے جس کو بس پھٹ کے سب کو اپنی لپیٹ میں لینا ہے۔ جلال کے تفصیلی جواب سے دونوں باپ بیٹوں نے توصیفی نگاہوں سے اسے نوازا۔ مطلب تم فرقہ فرقہ کھیل رہے ہو؟ ملک وحاج نے کہکا لگایا۔ واہ انکل، کمال کے آدمی ہو آپ۔ ابتہاج نے بھی دانت نکالے۔ تو کب پہنچ رہے ہیں تمہارے وہ دیندار حملہ آور جو کافروں کو ختم کریں گے اور شہید ہو کر جنت میں جائیں گے؟ وحاج کے استہزائیہ پوچھنے پر جلال نے کل کا بتایا کہ وہ کل کراچی پہنچ جائیں گے، پھر کچھ یاد آنے پر چونک گیا اور دعا کے بارے میں پوچھا۔ ارے وحاج، اس لڑکی کا کیا کرنا ہے جسے قید کر کے رکھا ہے؟ اسے وہیں بھوکا پیاسا مرنے دو، 2-3 دن میں مر جائے گی۔ اگر نہ بھی مری تو ہم خود مار دیں گے۔ بس ذرا یہ حملے والے کام سے فارغ ہو جائیں۔ پر یار اگر وہ معصوم ہوئی تو؟ جلال کے دل کو کچھ ہوا اس کی موت کا سن کے۔ تو کیا جلال، کیا اس سے پہلے ہم نے کسی کی جان نہیں لی؟ ابھی بھی مزار پہ جو حملہ کرنا ہے اس میں بھی تو سینکڑوں معصوموں نے مرنا ہے، تو اس ایک کے نہ مرنے سے کون سا ہمارے گناہ کم ہو جائیں گے؟ وہ بس سر ہلا کے رہ گیا، پھر ایک اور بوتل نکالنے الماری کے خفیہ خانے کی طرف بڑھ گیا۔ ڈیڈ، اگر آپ کی اجازت ہو تو آج اس لڑکی سے مل لاؤں؟ بہت بور ہو رہا ہوں کچھ دنوں سے میں۔ ابتہاج نے آنکھ مارتے ہوئے سرگوشانہ انداز میں پوچھا۔ شش! جلال کے سامنے ایسا نہ کہنا، اسے اس لڑکی سے بہت ہمدردی ہو رہی ہے۔ چپ کر کے رات کو چلے جانا کسی کو بھی بتائے بغیر۔ وحاج نے بھی سرگوشی سے جواب دیا۔ جلال بوتل لے آیا تو وہ تینوں پھر سے پینے کے شغل میں مشغول ہو گئے۔ آپ؟ وہ دونوں بیک وقت چلائے تھے۔ میجر عاصم آپ یہاں؟ وہ بھی اس نقلی آدمی کے ساتھ؟ عزیر نے شاکڈ ہو کر سوال کیا تھا۔ جواباً ابھی میجر عاصم کچھ کہنے ہی والا تھا کہ افراز شروع ہو گیا۔ سر، آپ مسٹر خان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ کیا آپ کو پتہ ہے یہ مسٹر خان نہیں بلکہ جیکسن موزلے ہیں، ایک امریکن کرسچن۔ آپ کو ان کی پکس بھیجی تو تھیں، یقیناً آپ نے نہیں دیکھی ہوں گی، ورنہ یوں ہنس ہنس کے ان کے ساتھ باتیں نہ کر رہے ہوتے۔ افراز نان سٹاپ بولے جا رہا تھا، میجر عاصم کو بولنے کا موقع دیے بغیر۔ وہ بس اپنی کہنے کی جلدی میں تھا، جبکہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے مسٹر خان مسکرا کے ساری صورتحال سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ سر، یہ کوئی ملک دشمن ایجنٹ ہے، ان کی سرگرمیاں بہت عجیب ہیں، ہم نے بہت دفعہ ان کا پیچھا بھی کیا مگر کچھ پتہ نہ چل سکا۔ سر، اصل میں یہ سٹاپ افراز۔ میجر عاصم نے افراز کی چلتی زبان کو بریک لگوائی تو وہ خاموش ہو گیا۔ میرا خیال ہے اپنے سینئرز کے سامنے کیسے کھڑے ہوتے ہیں اور کیسے بات کرتے ہیں وہ آپ دونوں بھول چکے ہیں۔ اٹینشن ناؤ۔ میجر عاصم کے سختی سے بولنے پر وہ دونوں جلدی سے سیدھے ہوئے۔ سوری سر، دونوں نے اٹینشن ہو کر سلوٹ کیا۔ واٹ سوری؟ آپ مینرز بھول چکے ہیں۔ کیا آپ کو سکھایا نہیں گیا کہ جذبات میں اپنے ہوش کیسے سلامت رکھنے ہیں؟ ان دونوں کے سر جھک گئے۔ افراز؟ میجر عاصم نے اسے پکارا۔ یس سر، اس نے مری مری سی آواز میں جواب دیا۔ جب آپ کسی سینئر کے سامنے ہوں تو پہلے بات کون کرے گا؟ سینئر یا جونیئر؟ سینئر، افراز شرمندگی سے بولا، جبکہ عزیر شکر ادا کرنے لگا کہ وہ اتنا زیادہ میجر عاصم کے سامنے نہیں بولا، ورنہ ابھی اس کی بھی انسلٹ ہوتی۔ مسٹر خان یوں دلچسپی سے سب دیکھ کے مسکرا رہے تھے جیسے کوئی مزاحیہ ڈرامہ ہو رہا ہو سامنے۔ سر اوپر اٹھائیں اور ادھر میری طرف دیکھیں۔ میجر عاصم کے کہنے پر انہوں نے مجرموں کی طرح جھکی ہوئی گردنیں اٹھائیں۔ بی سیریس ناؤ اینڈ کم ہیئر۔ اب کی بار قدرے نرم لہجے میں کہا گیا تو حکم مانتے وہ تھوڑا ایزی ہوئے اور آگے بڑھے۔ مسٹر خان کے پاس پہنچتے ہی افراز کی زبان میں پھر کھجلی ہوئی، مگر اب کی بار وہ چپ رہا۔ ان کی آنکھوں میں مچلتے سوال پڑھ کر میجر عاصم نے گمبھیر آواز میں مسٹر خان کا جو تعارف کروایا وہ سن کے ان کی گردنیں دوبارہ جھک گئیں، ادب سے، حیرانی سے، پچھتاوے سے۔ میجر عاصم نے کہا تھا، بوائز، میٹ دا موسٹ سینئر ایجنٹ آف ISI مسٹر سکندر حیات خان۔
لڑکوں ان سے ملو، یہ ہیں ISI کے سب سے سینئر ایجنٹ مسٹر سکندر حیات خان۔ رات کے تقریباً 8 بجے کا وقت تھا۔ دعا موبائل پہ پورے گودام کا جائزہ لے رہی تھی۔ آج رات اس کا ارادہ اسے لاکڈ کمرے کو چیک کرنے کا تھا جو کل بھی رہ گیا تھا۔ ہادی نے 9 بجے آنے کا کہا تھا۔ 3 بجے کے قریب وہ اس کے لیے کھانا لایا تھا، پھر چلا گیا تھا۔ دعا کو ابھی کوئی گارڈ نظر نہیں آ رہا تھا، صرف کل ہی 2 نظر آئے تھے، آج وہ بھی نہیں تھے۔ وہ دیکھتے دیکھتے یکدم چونکی، کوئی گاڑی گیٹ پہ آ کے رکی تھی، مطلب کوئی آ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے موبائل چھپایا اور آنکھیں بند کر کے سوتی ہوئی بن گئی۔ 5 منٹ بعد دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ ملک ابتہاج اندر داخل ہوا، ایک نظر سوئی ہوئی دعا پر ڈالی۔ لو جی، یہ محترمہ میرے باپ کی نیندیں حرام کر کے خود سکون اور مزے سے سو رہی ہے۔ واہ رے معصومیت! ملک ابتہاج ایک ایک قدم اٹھاتا بالکل اس کے پاس آ کر رکا۔ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھا وہ اس کے چہرے پر نظریں گاڑے مصنوعی تعصب سے بولا، چہ چہ چہ، اتنے خوبصورت چہرے پہ اتنے ظلم۔ دھیرے سے کہتے ہوئے اس کے ماتھے پر لگی چوٹ کو چھوا۔ دعا کرنٹ کھا کے اٹھی، آنکھوں میں خوف لیے وہ سہمے انداز میں بولی، آپ کون ہیں اور یہاں کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں مجھے بچا لیں پلیز، مجھے گھر جانے دیں، میں کل رات سے بند ہوں یہاں، یہ لوگ مجھے مار دیں گے، مجھے گھر جانے دیں۔ وہ روتے ہوئے اور بھی حسین لگ رہی تھی۔ کوئی اتنا معصوم کیسے ہو سکتا ہے؟ ملک ابتہاج بے خود سا اس کے اشکوں میں کھویا بس یہی سوچ سکا، لیکن یہ فسوں، یہ سحر بس ایک لمحے کا تھا۔ وہ فوراً ہوش میں آیا۔ بیبی تم فکر نہ کرو، میں تمہیں بچا لوں گا۔ دعا کے گال پر ہاتھ رکھتے وہ جذبات سے چور ہو کر بولا۔ دعا نے پیچھے کو ہوتے ہوئے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ ملک ابتہاج کے چہرے پر پھیلی شیطانی مسکراہٹ اور آنکھوں میں ہوس صاف نظر آ رہی تھی۔ ملک ابتہاج کے ارادے ٹھیک نہیں تھے، وہ دہل کر رہ گئی۔ اس کی عزت اور مشن دونوں خطرے میں تھے۔ ملک ابتہاج کا یوں دعا کے پاس آنا مشن کا حصہ نہیں تھا۔ اسے جو کرنا تھا جلدی کرنا تھا اور سوچ سمجھ کے کرنا تھا۔ اس کا ہاتھ غیر محسوس انداز میں اپنی پنڈلی پر بندھے چاقو پہ گیا۔ وہ پیچھے کو ہوئی تو ابتہاج آگے کو ہونے لگا۔ بس بہت ہو گیا، اس نے پھرتی سے چاقو نکالا اور اس کے بڑھتے ہاتھ پر وار کیا۔ اس نے سسکاری لی اور حیرت سے دیکھنے لگا کہ یہ لڑکی دیکھنے میں کتنی معصوم ہے اور ابھی یہ اس پہ حملہ کر رہی ہے۔ ابتہاج غصے سے بے قابو ہو گیا۔ الٹے ہاتھ سے اس نے دعا کو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ سوچنا بھی مت کہ تم مجھ پر ہاتھ اٹھا سکو گے، کہتے ہوئے اس کے ہاتھ کو جھٹک کے وہ تیزی سے گھومی اور ایک زوردار کک اس کے پیٹ میں ماری۔ باری بیڈ ہیل اس کے پیٹ میں بہت زور سے لگی تھی۔ وہ کرا کے گر گیا۔ ہاتھ سے پہلے ہی خون نکل رہا تھا اور اب پیٹ میں بھی درد اٹھا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو دعا نے ایک اور کک اس کے منہ پر لگائی۔ لڑکی کو کمزور سمجھ کر وار کرنے والوں کو پہلے اپنی مردانگی کا ٹیسٹ کروا لینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے لڑکی سے زیادہ کمزور وہ ہوں، لیکن کیا ہے نا یہ مرد ہونے کا ٹھپا اکثر تم جیسے غلط انسانوں پہ لگ جاتا ہے جنہیں بس حال الزام ہوتا ہے اپنی مردانگی کا، ورنہ اوقات تو ان کی کسی خواجہ سرا کے برابر بھی نہیں ہوتی۔ دعا نے حقارت سے کہتے ہوئے اس کے پیٹ میں ایک اور وار کیا۔ ابتہاج اب بالکل ادموا ہو کے گر پڑا تھا۔ دعا نے صحیح کہا تھا، وہ لاڈوں میں پلا اب اپنا دفاع کرنے کے قابل بھی نہیں رہا تھا۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔